बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। मदीने से करबल तक मुहर्रमुल हराम की खुसूसी वो सीरीज़ कि जिसमें हमने वाक़या करबला, इमाम हुसैन, इमाम के रफ़क़ा और इमाम के मुहिब और मुखालिफ तमाम ही का ज़िक्र किया। आपकी अज़मत व मरातिब से हमने उसका आगाज़ किया था और एक छोटी सी काविश और जसारत है जो कि आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज इस सीरीज़ का, इस वाक़े का, इस प्रोग्राम का आखिरी रोज़ है और इस 10वें रोज़ में, 10वें एपिसोड में आप तमाम ही नाज़रीन का खैर मक़दम है। शब आशूर इमाम और उनके साथियों ने नमाज, दुआ, ज़िक्र और इस्तग़फ़ार में गुजारी। रात के वक्त इब्न ज़ियाद का हुक्म अपने लश्कर के लिए आ गया। अगर अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है तो इसी वक्त जबकि यह हुक्म तुम तक पहुँचे पानी पर कब्ज़ा कर लो और हुसैन बिन अली और उनके साथियों के लिए पानी बंद कर दो। अगर सिपाह शिमर के ज़ेरे कमान आ गई है तो शिमर को इस हुक्म की तामील करनी चाहिए। नाजरीन, ये था यौम आशूर सबसे पहला शाही फरमान जो सरासर जुल्म पर मबनी था और सितम बालाए सितम ये कि उमरो बिन साद ने अपने लश्कर की सफ़ आराई का आगाज़ कर दिया। मेमना की क़यादत उमरो बिन हज्जाज ज़ुबैदी को दी। मैसरा की जिम्मेदारी शिमर बिन ज़िलजौश के सुपुर्द हुई। सवारों के दस्ते का रईस उज़रा बिन कैस को मुकर्रर किया गया और प्यादा फ़ौज का रईस सब्त बिन रबाई को मुकर्रर किया, जबकि परचम उमरो बिन साद ने अपने ग़ुलाम को दिया। नाज़रीन, ये तो था यौम आशूर यजीदियों का आगाज़, लेकिन इधर यही दिन खानवादा रसूल के लिए रोज़े इफ्तिखार था। सबसे पहले नमाज फ़जर अदा की गई और इमाम ने अपने तमाम साथियों की सफ़ आराई की। कुल 32 सवार और 40 प्यादे आपके हमराह थे। ज़हीर बिन कैस को मेमना की कमान दी गई। हबीब बिन मुज़ाहिर को मैसरा पर मुकर्रर किया गया और इमाम ने अलम अपने भाई हज़रत अब्बास के हाथ में दिया। ये अलम हज़रत अब्बास के हाथों में क्या आया कि हमेशा के लिए उनके नाम का हिस्सा बन गया। अब इमाम अपने लश्कर की तंजीम व तरबियत से फारिग होकर घोड़े पर सवार हुए और अपने खैमों से कुछ दूर उमरो बिन साद के लश्कर के करीब गए और आपने वहाँ जाकर उस लश्कर के अफराद से ये खिताब फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो और जल्दबाजी का मुजाहिरा न करो ताकि मैं वाज़ो नसीहत के ज़रिए अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दे सकूँ और तुम्हारे पास आने का सबब बता सकूँ। अगर तुमने मेरी बात कबूल की, मेरी तायीद की और मेरे बारे में आदिलो इंसाफ का रास्ता इख्तियार किया तो इस तरह तुम सआदत और कामयाबी हासिल करोगे और उसके बाद तुम्हारे पास मुझसे जंग करने की कोई दलील ना होगी। लेकिन अगर तुम मेरी बात ना मानो और इंसाफ से काम न लो और अगर अपना इरादा पुख्ता कर लो तो उसके बाद जो चाहो कर गुजरो और मुझे किसी तरह की मोहलत न दो। बेशक मेरा मालिक व मुख्तार वो अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की है और नेक बंदों का वाली व वारिस भी वही है। नाजरीन, बावजूद इसके कि इमाम देख रहे थे कि उनका दुश्मन हर लिहाज से जंग के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसने इमाम के लश्कर और उनके बच्चों तक के लिए पानी बंद कर दिया था और जंग शुरू करने के लिए एक एक लम्हा गिन कर गुजार रहा है, लेकिन इमाम हर लम्हा इसी इंतज़ार में थे कि वाज़ो नसीहत करते रहें और जंग से गुरेज करें। इस मौके पर शिमर को ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम की गुफ्तगू उसके सिपाहियों को मुतासिर कर दे और वो जंग से इनकार कर दें। लिहाजा उसने इमाम की गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ने की गरज से दरमियान में मुदाखलत कर दी और कहने लगा, ये लोग आपकी बात क्या सुनेंगे, ये लोग कुछ नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। इमाम के लश्कर की तरफ से हबीब बिन मुज़ाहिर ने शिमर को खामोश कराया। आशूरा के रोज़ इमाम के दूसरे खिताब की कैफियत ये थी कि जब दोनों लश्कर हर लिहाज से जंग के लिए तैयार हो गए, उमर बिन साद की फ़ौज के परचम लहरा दिए गए और उसके लश्कर ने हर तरफ से इमाम के खैमों को अंगूठी के हल्के की तरह घेर लिया। तो उस मौके पर इमाम अपने लश्कर से निकल कर दुश्मन की सफ़ों के सामने तशरीफ़ लाए और उनसे कहा कि खामोशी के साथ उनकी बातों को गौर से सुने
لیکن وہ لوگ اسی طرح شور و غل مچاتے رہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امام نے انہیں اس طرح خاموش کروایا کہ وائے ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے تاکہ میری بات سن سکو؟ میں تمہیں راہ راست کی طرف بلاتا ہوں، تم میں سے جو بھی میری پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھی میری مخالفت کرے گا وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ اور تم اس وقت میری مخالفت کر رہے ہو کیونکہ تم میری بات نہیں سن رہے۔ اے لوگو، اے کوفہ سے آنے والو، تم نے خود ہی حیران و پریشان ہو کر مجھے مدد کے لیے بلایا، اور جب میں بھرپور تیاری کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے یہاں تک آ گیا ہوں تو تم خود ہی اپنی تلواریں میرے خلاف تان رہے ہو۔ اور جس آگ کو ہمارے مشترکہ دشمن نے ہمارے لیے بھڑکایا تھا اسے تم نے میرے لیے شعلہ بار کر دیا ہے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے دوست کے دشمن اور اپنے دشمن کے دوست بن گئے ہو؟ اتنی جلدی نہ کرو، بدبختی اور تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بس ناظرین، یہاں امام حسین نے ہر اعتبار سے حجت تمام کر دی، اور جس جرت و بہادری سے یزیدی لشکر کے سامنے تلواروں کے سائے میں امام حسین نے حق و صداقت کا اظہار کیا اور دشمنوں کے عزائم اور صفاک ارادوں کو بھانپنے کے باوجود دشمنوں کے نرغے میں اپنے موقف پر استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ سلام اے حسین، آپ کی عظمت کو سلام، سلام اے حسین آپ کی استقامت کو سلام، سلام اے حسین آپ کی صداقت کو سلام۔ ایک طرف دولت، حکومت، لشکر جرار تھا، اس طرف دولت، حکومت، لشکر جرار تھا، اس طرف سرکار تھے، سرکار کو میرا سلام۔ امام حسین آپ کی عظمت و صداقت کو سلام۔ بس پھر کیا تھا، اتنے میں آہستہ آہستہ لڑائی کی تیاری شروع ہو گئی۔ عمر بن سعد نے ایک تیر چھلے پر چڑھایا اور امام کے لشکر کی طرف چھوڑ دیا اور کہا، ابن زیاد کے سامنے گواہ رہنا کہ میں نے سب سے پہلے جنگ شروع کی تھی۔ ظہر تک لڑائی شدت کے ساتھ ہوتی رہی اور امام کے بیشتر اصحاب شہید ہو گئے۔ ظہر کی نماز امام نے بصورت نماز خوف اپنے بقیہ اصحاب کے ساتھ ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر اسی طرح لڑائی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ جوانان بنو ہاشم میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہ رہا، حتیٰ کہ خرد سال اور شیرخوار بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین دشمن پر پے در پے حملے کرتے ہوئے سخت ترین جنگ میں مشغول رہے۔ ہر حملے میں آپ دشمن کے متعدد افراد کو خاک و خون میں نہلا دیتے، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے دشمن یہ محسوس کرتا کہ فاتح خیبر حیدر کرار کے بیٹے حسین ابن علی کو شکست دینا اتنا آسان نہیں۔ اسی لیے دشمن نے فیصلہ کیا کہ امام پر نفسیاتی ضرب لگا کر ان کے گھٹنے ٹیک دیے جائیں، اور انہوں نے خواتین کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر امام نے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے میرے دشمنوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور قیامت کا بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو، اور اگر خود کو عرب سمجھتے ہو تو اپنے اجداد کی سیرت کو ہی پیش نظر رکھ لو۔ شمر نے یہ سن کر کہا، اے حسین، کیا کہہ رہے ہو؟ جواب میں امام نے فرمایا کہ میں تم سے لڑ رہا ہوں اور تمہاری جنگ مجھ سے ہے، ان عورتوں کی کوئی تقصیر نہیں۔ اپنے ان سرکشوں سے کہو کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم پر حملہ نہ کرے۔ شمر نے کہا، فاطمہ کے بیٹے، میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دے کر کہا، ان کے حرم سے دور ہو جاؤ اور حسین پر حملہ کرو۔ اب امام کی حیات دنیاوی کے آخری لمحات قریب آ گئے۔ ان لمحات میں حسین نے آنکھیں اٹھائیں، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور آخری مرتبہ اپنے پروردگار سے ان الفاظ میں مناجات کی، اے اللہ، اے صاحب عظمت اور بلند مرتبت، اے شدید غضب کرنے والے، تیری قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، تو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور تیری بڑائی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔
تو قادر ہے کہ جو چاہے انجام دے، تیری رحمت اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، تیرے امتحان میں خوبصورتی ہے، اپنے بندوں سے تو نزدیک تر ہے جو تجھے ہی پکارتے ہیں، اپنی مخلوقات پر تیری مکمل گرفت ہے، جو کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو بھی ارادہ کرے اسے انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ اے میرے رب، جب تیرا شکر ادا کیا جاتا ہے تو شکریہ قبول کرتا ہے، اور جب کوئی تیرا ذکر کرے تو ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے اور اسے اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں، تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اور اس حالت میں تیری جانب میری توجہ ہے کہ مجھے تیری توجہ کی ضرورت ہے۔ اس خوف کے عالم میں تجھے پکار رہا ہوں اور تیرے سامنے اپنے درد و غم اور گریہ ہوزاری کو کرتا ہوں، اور اپنی کمزوری کے عالم میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ میرا صرف تجھ پر ہی انحصار ہے اور میرے لیے صرف تو ہی کافی ہے۔ باری لا، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ کر دے۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے ہمیں قتل کیا جبکہ ہم تیرے نبی کی اولاد ہیں۔ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جنہیں تو نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور اپنی وحی کا امانت دار بنایا۔ اے پروردگار، اے میرے رب کریم، ہمارے لیے مدد اور راہ نجات نازل فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، صرف تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ بار الہ، ہم تیری قضاء و قدر کے سامنے صابر و شاکر ہیں۔ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ میں صرف تیرے حکم پر صبر کرنے والا ہوں۔ اے اس کی مدد کرنے والے جس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کا کوئی اختتام نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کرنے والے، اس کی جزا دینے والے، صرف اور صرف تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں امام کے آخری مناجات کے الفاظ جب امام عالی مقام دیکھ رہے تھے کہ اتنے ہزار لوگوں میں آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ امام کا سر اور بدن زخمی ہو چکے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جب آپ تلوار چلاتے تھے تو دشمن کی بھیڑ اس طرح چھٹ جاتی تھی جیسے پانی پر سے کائی چھٹ جاتی ہے۔ آپ بہادری سے لڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، کیا تم میرے قتل پہ مجتمع ہو گئے ہو؟ واللہ میرے بعد اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے قتل پر اللہ اتنا ناراض نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر ہوگا۔ مجھے اللہ ضرور عزت بخشے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، دشمن چاہتا تھا کہ جلد سے جلد آپ کو قتل کر دیا جائے، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق شمر کے پکارنے پر بہت سے افراد نے مل کر امام پر ایک بار حملہ کر دیا۔ زرع بن شریک نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری اور اسے الگ کر دیا۔ اس پر آپ لڑ کھڑا کر گر پڑے۔ سنان بن انس نے آگے بڑھ کر آپ پر نیزے سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت امام حسین جب شدید زخمی ہو چکے تھے تو یزیدی فوج سے کہا کہ رکو، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو۔ لہٰذا جب امام عالی مقام نماز ادا کر رہے تھے تو عین حالت سجدہ میں ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ہائے ہائے، انسانیت کی شام غریباں طلوع ہو گئی۔ دشت غربت میں ملے شام غریباں کا سراغ، غم کے صحرا میں کہیں منزل رفعت کا نشان۔ عافیت کوش ہوئے اہل نظر بھی اب تو، حرف حق کہنے کی جرت بھی ہے مفقود، مگر ایک چہرہ ہے جو آنکھوں میں بسا ہے کب سے، ایک کردار ہے
کہ آج بھی گریا ساما پابا زنجیر کوئی خاک بسر ہے جیسے، جادائے صبر میں سرگرم سفر ہے جیسے، بارش سنگ میں گزرا جو دعائیں دیتا، غم کے پیوند لگے جس کی رعنائی میں، سجدہ شکر میں پیشانی کو رکھا جس نے، ہر قدم جس پہ رہا جبر مسلسل کا عذاب، خون رستا رہا ہر زخم بدن سے پھر بھی، لشکر ظلم سے نہ مانگی رعایت اس نے، لشکر ظلم سے مانگی نہ رعایت اس نے۔ ناظرین اکرام، اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے گا۔ کیا شان ہے حسین علیہ السلام کی، ایثار اس حضور میں خود سر کے بل گیا، عباس آئے نہر پہ اس آن بان سے، انسان کیا ہے موت کا بھی دم نکل گیا، اے مستقیم یوں لکھو روداد کربلا، ایک دو پہر میں دین کا نقشہ بدل گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یا حسین۔